Welcome to Aga English Grammar Tips, and today our topic is figure of speech by Aga English Grammar Tips. Students, आज के टॉपिक में हम जो चीज़ सीखेंगे वो ये है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये किस जगह इस्तेमाल होते हैं, राइटर्स इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं. इंट्रोडक्शन. Author often use figures of speech in both literature and poetry. Authors जो हैं वो लिटरेचर और पोइट्री दोनों में इसको इस्तेमाल करता है. क्यों इस्तेमाल करता है? टू इन्हांस देयर राइटिंग, अपनी राइटिंग को, अपने कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए. फिगर्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट ऑर्डिनरी थिंग्स इन न्यू और अनयूजुअल वेज. फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो आम सी चीज़ को बहुत ख़ास और नए अंदाज में दिखाता है. दे कम्युनिकेट आइडियाज़ दैट गो बियॉन्ड द वर्ड्स, यानी ये ऐसे आइडियाज़ को दिखाता है जो वर्ड से, लफ्ज़ों से बढ़ चढ़ कर होते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज फिगर ऑफ स्पीच विद गुड कमांड. आप अच्छे तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच को रिकग्नाइज कर सकेंगे. रिकग्नाइज फिगर ऑफ स्पीच इन पोएम्स, और पोएम्स में भी. द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज़ सिमिली. द डेफिनेशन. अब सिमिली की डेफिनेशन क्या है? कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स, यानी दो अलग चीज़ों को कंपेयर करना. यूजिंग लाइक और एज, यानी एज और लाइक के इस्तेमाल से. सिमिली को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें लाइक और एज से स्टूडेंट इजीली समझ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, यानी हमने उसे इस तरह उठाया हुआ था जैसे धागे ने मोती को उठाया होता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखें कि जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें लाइक का इस्तेमाल कर दिया गया. ठीक है, लाइक का इस्तेमाल कर दिया गया. एक्सप्लेनेशन है इसकी, द ब्राइड एंड द पर्ल. जो ब्राइड है यानी दुल्हन और मोती, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. आर अनलाइक थिंग्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. व्हेन यू कंपेयर द सॉफ्टनेस ऑफ कैरिंग द ब्राइड टू द सॉफ्टली कैरिड पर्ल, यानी आप उसके जो हिफाजत से उठाना था उसका ब्राइड का, उसको आप एक मोती से तशबीह दे रहे हैं. यू आर यूजिंग अ सिमिली, तब आप उसे सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखें कि लाइक जो आया है, लाइक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, जब फ़िक्रे में लाइक या एस का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये कंपैरिजन जो है वो सिमिली में आ रहा है. देयर आर सम अदर एग्जाम्पल्स. She sways like a flower, she skims like a bird, she hangs like a star, she falls like a tear. His temper was as explosive as a volcano. So, यहाँ पर देखें एज का इस्तेमाल और लाइक का इस्तेमाल करके आपको सिमिली का बताया गया कि जब आपको सेंटेंस के अंदर एज और लाइक का इस्तेमाल करके किसी दो चीज़ों को, टू अनलाइक थिंग्स को कंपैरिजन किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमिली. जैसे अब यहाँ पर है, योर एब्सेंस हैज़ बीन लाइक विंटर फॉर मी. हाउ कैन समवन्स एब्सेंस बी सिमिलर टू विंटर. ठीक है, तो यानी किस तरह किसी की एब्सेंस जो है वो एक विंटर की तरह हो सकती है. ये देखें ज़रा, एक इस डायग्राम को, इस पिक्चर को ज़रा देखें, इस सीन को ज़रा देखें. योर एब्सेंस, अक्सर लोग ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि योर एब्सेंस गैर हाज़िरी है. ठीक है, उसकी गैर मौजूदगी जो है हैज़ बीन लाइक. अब गैर मौजूदगी को मौसम सरमा से कंपेयर किया जा रहा है. ये दो अनलाइक थिंग्स हैं. गैर मौजूदगी और सर्दी का क्या ताल्लुक़ आपस में, या किसी की गैर मौजूदगी से सर्दी का क्या ताल्लुक़. ठीक है. सो यहाँ पर जो है, योर एब्सेंस हैज़ बीन लाइक विंटर फॉर मी, तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मौसम सरमा की तरह है. हाउ कैन समवन्स एब्सेंस बी सिमिलर टू विंटर. तो किसी की एब्सेंस जो है वो विंटर की तरह किस तरह हो सकती है. सो यहाँ पर जो लाइक का इस्तेमाल है, ये देखें कि जो लाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है ये हमें बता रहा है कि दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. The trees in the forest look the same as toothpicks. अब जो फॉरेस्ट के अंदर दरख्त हैं वो टूथपिक की तरह लग रहे हैं. यहाँ पर हमें एज जो है वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एज के थ्रू जो है हमें कंपेयर किया.
so it is also simile. How can trees be similar to toothpick? تو ٹوتھ پک کے ساتھ ٹریز جو ہے وہ ان کی سملیرٹیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک سملی تھی، اس نے اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اس نے اس کا کمپیریزن کر دیا. انٹروڈکشن ٹو میٹافر. میٹافرس جو ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، اس کو دھیان سے سمجھیے گا، اور میں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میٹافر کا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. واٹ از میٹافر؟ میٹافر میں دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے، ایک چیز اور ایک شخص کو بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. چلتے ہیں میٹافر کی طرف. An implied comparison between two unlike things. An implied comparison between two unlike things that actual have something important in common. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی ڈیفینیشن میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ an implied comparison، ایک ایسا کمپیریزن، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک چیزیں لے کے آنی ہے آپ نے. امپلائڈ. اب امپلائڈ، واٹ از دا مین آف امپلائڈ؟ امپلائڈ مطلب کہ کسی چیز کے بارے میں ہنٹ دینا. ٹھیک ہے، ہنٹ دینا. این امپلائڈ کمپیریزن یعنی ایسا کمپیریزن جس میں ہنٹ دیا گیا ہو بٹوین ٹو ان لائک تھنگس، دو علیحدہ الگ الگ چیزوں کے درمیان میں جو ہے وہ ہنٹ دیا گیا ہو. دیٹ ایکچوئل ہیو سم تھنگ امپورٹنٹ ان کامن، جن کے درمیان میں کوئی چیز خاص جو ہے وہ کامن ہو. فار ایگزامپل، دا بوائے واز اے فش ان دا واٹر. لڑکا جو ہے وہ پانی میں مچھلی کی طرح ہے. تو یہاں پر جو کمپیریزن ہے بوائے اور فش کے درمیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کمپیریزن یعنی فش اور بوائے دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کر دیا گیا اور اس میں ہنٹ دے دیا گیا کہ اب یہاں پر دیکھیں اس جس چیز کو سمجھنے کا ہے کہ آخر یہاں پر لڑکے کی جو تھی وہ ایک کوالٹی کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ لڑکا ایک پانی کے اندر مچھلی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اب وہ لائک آ فش اگر ہوتا تو یہ سملی بن جاتی، لیکن کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس کو یہ سمپل میٹافر کہیں گے اس کو، سو اٹ از اے سمپل میٹافر جس میں لڑکے کو فش سے کمپیئر کر دیا گیا واٹر میں. جی، واٹ از میٹافرز؟ دا ورڈ میٹافر کمز فرام دا اینشینٹ گریک ورڈ میٹافیرین which means to carry over or to transfer. A metaphor carries meaning from one concept to another by stating or implying that one is the same or like the other. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میٹافور کا ورڈ ہے یہ گریک ورڈ سے نکلا، میٹافیورین سے، which means to carry over، کسی چیز کو کیری اوور کرنا، ٹو ٹرانسفر یا کسی کو ٹرانسفر کرنا. A metaphor carries meaning from one concept to another. یعنی میٹافر جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ کیریز کرتا ہے میننگ کو فرام ون کانسیپٹ، ایک کانسیپٹ سے دوسرے کانسیپٹ میں، بائی اسٹیٹنگ اور امپلائنگ، یا وہ اس کو بیان کرتا ہے یا اس کی بارے میں ہنٹ دیتا ہے دیٹ ون از دا سیم، اور کہ وہ دوسرے کی طرح ہے. ٹائپس آف میٹافرز. سملی از آلسو اے ٹائپ آف میٹافر. سمپل میٹافر اینڈ امپلائڈ میٹافر. اب یہ کیا ہیں ان کے بارے میں بھی آگے چلتے ہیں. سمپل میٹافر. دا سمپلسٹ فارم آف میٹافر سیز ون تھنگ از اینی تھنگ another thing. ٹھیک ہے، جو سمپل میٹافر ہوتا ہے اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، ہی از اے مانسٹر، ہی از اے ٹائیگر. ٹھیک ہے، ہی از اے ٹائیگر، ہی از اے مانسٹر، ہی از اے لائن ان بیٹل. ٹھیک ہے، ہی از اے لائن ان بیٹل. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمپل میٹافر ہے. اس میں سیدھی سیدھی جو بات کی جا رہی ہے وہ، اب اس کے کہنے کا یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی مانسٹر ہے، یا وہ لائن ہے وہ شیر بن گیا ہے، یا وہ ٹائیگر ہے ریس میں ٹائیگر ہے شیر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ٹائیگر کی اور لڑکے کی دونوں کے درمیان میں کامن چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی جو تیز رفتاری ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پر رائٹر نے کیا کیا کہ ادھر کا اس کو ٹائیگر سے ریزیمبل کر دیا، اسے ملا دیا اس سے. ہی از اے مانسٹر. تو اب یہاں پر دیکھیں، وی آر یوزنگ فیگوریٹو لینگویج. سو
دس ڈز ناٹ مین دا آتھر از ٹاکنگ اباؤٹ این ایکچوئل مانسٹر. وہ ایکچوئل مانسٹر کے بارے میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. مانسٹر کہتے ہیں نا, مطلب کوئی جن بھوت کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اٹ مینس دا آتھر از ٹاکنگ اباؤٹ اے ہیومن, یعنی کہ وہ کسی انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے, ہو از بیہیونگ لائک اے مانسٹر. یعنی یہاں پر وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ مانسٹر کی طرح ہے. رائٹر جو ہے اس نے کسی مانسٹر کو نہیں دیکھ لیا, اس نے بلکہ ایک لڑکے کو دیکھا جس لڑکے کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ مانسٹر کی طرح ہے, ٹھیک ہے. دیٹس وائی ہی سیڈ ہی از اے مانسٹر. اگر ایک لڑکے کو اس نے دیکھا وہ لڑائی کر رہا تھا اور وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اکیلا ہی لڑائی کر رہا تھا, اس نے اس کو ایک شیر کی طرح پایا ان کے درمیان, تو وہ کہے گا ہی از اے لائن ان اے بیٹل, ٹھیک ہے. اگر اس نے ریس دیکھی تو ریس میں ایک لڑکے کو تیزی سے دوڑتا ہوا پایا, ٹھیک ہے, اور جب اس نے دیکھا اس کو تیزی سے, تو اس کو کیا کہے گا, ہی از اے ٹائیگر ان دا ریس. ٹائیگر ان دا ریس. اب وہ یہ نہیں کہ وہ لڑکا جو تھا وہ ریس کے دوران چیتا بن گیا تھا, وہ چیتا نہیں بن گیا تھا, وہ ٹائیگر نہیں بن گیا تھا, بلکہ وہ ٹائیگر کی طرح ایکٹ کر رہا تھا. دیٹس وائی ہی از دا ٹائیگر ان دا ریس. اب یہاں پر دیکھیں, ہر آئیز ور اسٹارس. اب کسی کی آنکھیں اسٹارس کی طرح تھوڑی ہو سکتی ہیں, ستاروں کی طرح تھوڑی ہو سکتی ہیں. ہاؤ کین آئیز بی سملر ٹو اسٹارس. لائف از اے رولر کوسٹر. لائف جو ہے وہ ایک رولر کوسٹر ہے. ہاؤ کین لائف بی اے سملر ٹو اے رولر کوسٹر. تو یہ کس طرح رولر کوسٹر ہو سکتی ہے. یہاں پر رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے, رولر کوسٹر کا مطلب یہ ہے کہ بھی پتہ ہی نہیں لگ رہا, ہماری جو پوری لائف ہے نا وہ بالکل گھومتی جا رہی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہا, کبھی کہیں کوئی ٹرن لے جاتی ہے, کبھی کوئی ٹرن لے جاتی ہے. جو لائف کا رد و بدل تھا, جو نشیب و فراز تھے, جو اپس اینڈ ڈاؤنس تھے, اس کو اس نے ایک نام, بہت خوبصورت نام, اپس اینڈ ڈاؤن کو اس نے نام کیا دے دیا, رولر کوسٹر کا. لائف از اے رولر کوسٹر, یعنی لائف ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے, کبھی اوپر چلے جاتی ہے, کبھی نیچے, کبھی ٹرن ہو جاتی ہے, کبھی رائٹ, کبھی لیفٹ. سو سمجھ نہیں آ رہی لائف کی. دیٹس وائی دا رائٹر یوز دا ورڈ رولر کوسٹر. ہز اسٹمک از اے بلیک ہول. اب دیکھیں جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کھا کے انہیں کچھ ہضم نہیں ہوتا, ڈائجسٹ نہیں کرتے وہ, اور وہ زیادہ کھاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو پیٹ جو ہے وہ ایک بلیک ہول کی طرح ہے. ہاؤ کین سم ون اسٹمک بی سملر ٹو اے بلیک ہول. یعنی جو بھی کھایا وہ اندر ہی ہو گیا بس. تو اس طرح جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ میٹافر یوز کیا جاتا ہے کہ ہز اسٹمک از اے بلیک ہول, کہ اس کا جو میدا ہے, جو اسٹمک ہے اس کا, وہ ایک بلیک ہول کی طرح ہے. تو یہ تو اگزامپل ایک بہت کامن سی دی جاتی ہے, لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. کسی کا اسٹمک جو ہے وہ بلیک ہول کی طرح نہیں ہو سکتا. لیکن لفظوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یا ان میں جان ڈالنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از آلسو اے سمپل میٹافر. یو مائٹ بی پور بٹ یور مائنڈ از اے پیلس. آپ ہو سکتا ہے غریب ہوں, لیکن آپ کا جو ذہن ہے وہ ایک محل کی طرح ہے. ہاؤ کین سم ونز مائنڈ بی سملر ٹو اے پیلس. کس طرح کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا دماغ کے اندر جو ہے وہ محل بنا ہو؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کسی کا دماغ بھی محل نہیں ہو سکتا. سو اپنی بات کو خوبصورتی دینے کے لیے, اس میں جان ڈالنے کے لیے میٹافر کا یوز کیا گیا یہاں پہ. اور یہاں پر جو چیز بتائی گئی دیٹ از کہ وہ ہو سکتا ہے غریب ہو, لیکن اس کا جو دماغ ہے, جو اس کا مائنڈ ہے, از اے پیلس. وہ ایک کھلا اور کشادہ اور شاندار ہے. امپلائڈ میٹافر. اب امپلائڈ میٹافر کیا چیز ہے, چلتے ہیں ذرا اس کی طرف. آلسو کالڈ اے سبمرجڈ میٹافر. اسے سبمرجڈ میٹافر بھی کہا جاتا ہے بیکاز دا کمپیریزن از ناٹ آبویس. کیونکہ کمپیریزن جو ہے وہ امپلائڈ کمپیریزن میں وہ واضح نہیں ہوتا. جو سمپل کمپیریزن آپ نے دیکھا نا, سمپل میٹافر, اس میں تو جو فرق تھا وہ واضح تھا, بالکل کلیئر فرق تھا. لائک ہی از اے مانسٹر. تو دیکھیں ایک انسان مانسٹر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور ایک مانسٹر کبھی انسان نہیں ہو سکتا. لیکن آبویس اس کے اندر جو ہمیں ایک چیز واضح طور پہ بتائی گئی تھی دیٹ از سمپل میٹافر. اور سملی کی بات ہم نے اگر کریں تو سملی میں تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایز اور لائک کا استعمال کر کے, ایز اور لائک جب آتا ہے کمپیریزن میں تو آپ ایزیلی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دیٹ از سملی. ویئر ایز اے سمپل میٹافر might say that a person is a cupcake. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو ہے پرسن کو, بندے کو جو ہے وہ کپ کیک کہہ دیا گیا. An implied metaphor would give cupcake like characteristic to a person, to the person. ٹھیک ہے,
اب جو امپلائڈ میٹافر ہوگا وہ اس کو ایک خوبی کے طور پہ بیان کرے گا. ہی کین سیم مینس until you get to know him. ٹھیک ہے. he can seem mean, وہ برا دکھائی دیتا تھا. ٹھیک ہے. he can seem mean, وہ برا دکھائی دیتا تھا. until you get to know him, جب تک تم اسے نہیں جانتے تھے تو وہ برا دکھائی دیتا تھا. and then you find out he is a goy and fluffy inside. لیکن جب آپ نے اس کو جانا, جب آپ اس کے نزدیک گئے تو he is a all goy and فلفی انسائڈ, یعنی وہ ایک بڑا ملنسار بہت اچھا سا بندہ تھا. تو یہاں پر دیکھیں امپلائڈ جو میٹافر تھا اس کا استعمال کیا گیا. دا افیکٹ از اچیوڈ بائی ڈسکرائبنگ اے پرسن. اب یہ جو افیکٹ تھا وہ ہمیں کہاں سے ملا؟ وہ ہمیں ایک پرسن کو ڈسکرائب کرنے سے ملا. یوزنگ ورڈ دیٹ آر یوزلی یوز ٹو ڈسکرائب اے کپ کیک, یعنی وہ الفاظ استعمال کیے جو کپ کیک کو ڈسکرائب کرتے ہیں. thus the comparison is implied in the type of language used. تو اس طرح کا جو کمپیریزن ہوتا ہے دیٹ از کالڈ امپلائڈ. ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. امپلائڈ میٹافر کو سبمرج میٹافر بھی کہا گیا, یعنی یہ ایک ڈوبا ہوا, ایک گلا ملا سا میٹافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ واضح طور پہ سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک جو میٹافر ہے اسے کہتے ہیں کہ میٹافر مائٹ سے دیٹ اے پرسن از اے کپ کیک. An implied metaphor would give cupcake like a characteristics to the person. وہ اس کی خوبی کے بارے میں بتائے گا. He can seem mean until you get to know him. ٹھیک ہے. وہ برا دکھائی دیتا تھا جب تک تم اسے جانتے نہیں تھے. And then you find out he's all goy and fluffy inside, کہ وہ بہت ہی اچھا اور ملنسار انسان تھا. The effect is achieved by describing a person. جو ہمیں افیکٹ اس کا ملا, جو اثر ہمیں ملا, وہ کب ملا؟ جب ہم نے کسی انسان کو ہم نے اسے بیان کیا تب پتہ لگا. دیٹ آر یوزلی یوز ٹو ڈسکرائبنگ اے کپ کیک, جو کہ ہمیں کپ کیک کو بھی جب ہم اسے پورا بیان کریں گے تو تبھی ہمیں اس کا پتہ لگے گا. اب یہاں پر ہے کہ ویوز آف اسپیم ای میلس فلڈڈ ہز ان باکس, یعنی ایک ای میلس کی جو فلڈ تھا اس نے اس کی جو ویوز آف ای میلس اسپیم ای میلس فلڈڈ ہز ان باکس, یعنی اس کا میل باکس جو ہے وہ بھر گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہ وٹ از ای میل بینگ کمپیئر ٹو, تو ای میل کو کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ وٹ نارملی فلڈس اینڈ ہیز ویوز, اور وہ عام طور پر جو فلڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور ویوز کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ویوز آف ای میلس اسپیم ای میلس, یعنی کہ جو لہریں تھیں ای میلز کی, فلڈڈ ہز ان باکس, انہوں نے اس کے ان باکس کو بھر دیا. تو یہ تھا امپلائڈ, دیٹ از دا ایگزامپل آف امپلائڈ میٹافر. یہاں پر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. انسٹیڈ آف سیئنگ دا ای میل ور لائک اے فلڈ آف واٹر, اگر وہ یہ کہتا نا کہ دا ای میلز ور لائک اے فلڈ آف واٹر, کہ وہ پانی کے سیلاب کی طرح تھی ای میلز, تو وہ سملی تھا. ٹھیک ہے. دیر دا مینشن از سملی. اور دا ای میلز ور اے فلڈ آف واٹر. ٹھیک ہے. ای میلز ور اے فلڈ آف واٹر, تو یہ سمپل میٹافر تھا, یعنی وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ وہ ایک فلڈ آف واٹر, یعنی وہ ای میل کا تو ایک سیلاب تھا, بالکل پانی کا سیلاب. ای میل تو پانی کے سیلاب کی طرح تھیں, تو یہاں ای میل جو تھیں وہ پانی کا سیلاب تھیں. تو یہ ایک سمپل میٹافر بن جانا تھا. دس آتھر ڈسکرائبس دا ای میلس ود ورڈس دیٹ یو نارملی اونلی یوز ٹو ڈسکرائب واٹر. لیکن اس رائٹر نے یہاں پر استعمال کیا وہ لفظ استعمال کیے جن کے ذریعے آپ پانی کو ایکسپلین کرتے ہیں. جب آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا چاہا, واٹ از ای میل بینگ کمپیئر ٹو, یعنی ای میل کو کس سے کمپیئر کیا گیا. واٹ نارملی فلڈز اینڈ ہیز ویوز, فلڈ جب آتا ہے تو اس کے اندر پانی تو ہوتا ہے نا, ساتھ ویوز جب ہوتی ہیں تو ویوز جو ہوتی ہیں وہ ساؤنڈ ویوز بھی ہوتی ہیں, واٹر ویوز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر اس نے اس کو ساتھ میں بیان کیا. شی سیٹ بینیتھ اے ویل آف willow trees. What is the willow trees being compared to? willow trees کو کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. She sat beneath a veil of willow trees, یعنی وہ ایک جو تھے وہ
بیت کے جو درخت تھے، بیت کے درختوں کے نیچے وہ بیٹھ گئی، ان کے سائے تلے بیٹھ گئی. واٹ از دا ولو ٹری بینگ کمپیئر ٹو؟ تو ان کو کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر دیکھیں اس کو دوبارہ ایکسپلین کیا گیا. انسٹیڈ آف سیئنگ دا ولو ٹریز برانچز ور لائک اے ویل، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ ولو ٹریز کی جو برانچز تھیں وہ ایک اس کے پردے کی طرح تھیں، ٹھیک ہے، وہ ایک حجاب کی طرح تھیں، تو تب یہ سملی بن جاتا. ٹھیک ہے، اگر ولو ٹریز کی برانچز کو ایک پردے کی طرح کہا جاتا تو وہ کیا بن جاتا؟ وہ ایک سملی بن جاتا. اور دا ولو ٹریز ور اے ویل، اگر یہ کہا جاتا کہ ولو ٹریز جو تھی وہ ایک ویل تھیں، سو یہ جو کیا بن جاتا تھا؟ ایک سمپل میٹافر. دس آتھر یوز ٹو دا ورڈ ویل ٹو ڈسکرائب دا ولو ٹریز، اس نے ولو ٹریز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا، دیٹ از کالڈ امپلائڈ میٹافر. دیر آر آلسو سم امپورٹنٹ examples of metaphor. blanket of snow. اب blanket of snow یہ دیکھیں، یہ implied metaphor ہے یا یہ simple metaphor ہے. he is the black sheep of the family، وہ اپنی فیملی کا برا بندہ ہے. بلیک شیپ، ٹھیک ہے، برا بندہ ہے، بدنام بندہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں سمپل اس کا کہہ دیا گیا کہ بلیک شیپ، اس کو بلیک شیپ کے ساتھ ملا کے یہ بن گیا ہمارا سمپل میٹافر. ہی از دا لائن ان دا ٹرائب، وہ قبیلے میں شیر کی طرح ہیں، تو یہ بھی ایک سمپل میٹافر بن گیا. ٹائم از منی، ٹھیک ہے، ٹائم از منی. اب ٹائم کو کمپیئر کر دیا گیا منی کے ساتھ، اور اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپلائڈ میں چلا جائے گا. دا ایپل آف مائی آئیز، ٹھیک ہے، آپ میری آنکھ کا تارا. تو یہ میٹافر کی ایگزامپلس تھیں. میٹافر ورسز سیملی. یوز دا فالوئنگ ایگزامپل ٹو فگر آؤٹ دا ڈیفینیشن آف میٹافر. ویسے تو سیملی اور میٹافر میں بہت سا فرق آپ کو نظر آ جاتا ہے. ایز اور لائک کا فرق جو ہے وہ ہمیں کلیئر بتا دیتا ہے. بٹ مائک از لائک اے ٹیڈی بیئر، مائک از ایز سافٹ ایز اے ٹیڈی بیئر. دیکھیں یہاں پر ایز سافٹ ایز کا بھی استعمال ہو گیا اور لائک کا استعمال بھی ہو گیا. جبکہ اگر میٹافر ہوتا تو مائک از اے ٹیڈی بیئر، تو مائک کیا تھا؟ ایک ٹیڈی بیئر. That boy is like a pig. That boy is as messy as a pig. That boy is a pig. اب یہاں پر دیکھیں لائک اور ایز کو ختم کر دیا گیا اور ڈائریکٹ ہی اس کو کہہ دیا گیا that boy is a pig. اسے پگ سے ریزمبل کر دیا. Now the third is personification. Pretending objects and animals are human being. یہ personification جو ہے یہ تھرڈ فگر آف اسپیچ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانوروں کو اور دوسری چیزوں کو کے اندر جو ہے وہ انسانی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. جب آپ کو کسی غیر انسانی چیز میں انسانی خوبی نظر آئے، دیٹ از کال پرسونیفیکیشن. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کلیئر بھی ہو جائے گا. یعنی یہاں پر دیکھ لیں کہ غیر انسانی چیز کے اندر، غیر انسانی چیز میں انسانی خوبی جب بھی ظاہر کی جاتی ہے، دیٹ از کال پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن ہیلپس دا ریڈر گیٹ اے پکچر ان دیئر ہیڈ آف وٹ دا آتھر از رائٹنگ اباؤٹ. یعنی وہ اپنے ذہن میں ایک پرسونیفیکیشن کے ذریعے جو پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں ایک پکچر بنا لیتا ہے کہ وہ رائٹر کس کے بارے میں بات کر رہا تھا. سم ایگزامپلس آف پرسونیفیکیشن ان رائٹنگ. دا فلاورز بیگڈ فار واٹر. اب یہاں پر دیکھیں کہ بیگڈ یہ ایک انسانی خوبی ہے اور کس میں پائی جا رہی ہے؟ فلاورز میں. فلاورز انسان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بٹ یہاں پر ورڈ یوز ہوا بیگڈ کا. تو دا فلاورز بیگڈ فار واٹر، یعنی پھول جو ہیں وہ پانی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیگنگ کرنا یہ انسانی خوبی تھی. اس کو جب غیر انسانی چیز میں ڈالا گیا، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، تو دیٹ از کال پرسونیفیکیشن. اور کمپیوٹر اور کریبی ٹوڈے. ہمارا جو کمپیوٹر ہے کریبی ٹوڈے، ٹھیک ہے، یہ کریبی ہو چکا ہے آج. سو لائٹننگ ڈانسڈ اکراس دا اسکائی. لائٹننگ یعنی جو بجلی ہے وہ آسمان پر چمک رہی ہے. تو
ڈانس جو ہے یہاں پر یہ کوالٹی انسانی کوالٹی تھی، اور لائٹننگ جو تھی وہ انسانی کوالٹی انسانی چیز نہیں ہے. تو اس کے اندر غیر انسانی چیز میں جب انسانی خوبی کا پایا جانا ہوتا ہے دیٹ از کالڈ پرسانیفیکیشن. دا کاروڈ پمپکن اسمائلڈ ایٹ می. جو پمپکن تھا وہ میرے پہ ہنس رہا تھا، تو ہنسنا جو ہے وہ انسانی خوبی تھی. بلیڈس آف گراس اسٹرگل ان دا سینڈ. تو اسٹرگل کرنا انسانی خوبی تھی. وہ کس میں؟ بلیڈز آف گراس، یعنی گھاس کے جو تھے وہ بلیڈز سے، ان میں اسٹرگل کہاں سے آ گئی، مطلب یہ ایک انسانی خوبی تھی. اس کا ذکر جب کیا گیا ایک بات کو خوبصورت بنانے کے لیے دیٹ از کالڈ پرسانیفیکیشن. اور ٹیلی ویژن بلنکڈ اینڈ دین وینٹ ٹو سلیپ. بلنک کرنا بھی انسانی خوبی، اینڈ وینٹ ٹو سلیپ، اور وہ سو گیا. ٹی وی ہمارا سو گیا ان دا اسٹارم. یعنی یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے نا، تو جب اس کو سلیپ، اس کے اندر ٹیلی ویژن کے اندر سلیپ اور بلنک کی خوبی پائی گئی تو دیٹ از کالڈ پرسانیفیکیشن. فیئر ناکڈ آن دا ڈور. فیئر، ڈر، خوف، یہ ایک غیر انسانی چیز ہے. ناکڈ یعنی ناک کر رہا ہے، دستک دے رہا ہے، آن دا ڈور، تو دستک دینا انسانی خوبی تھی. دیٹس وائی اٹ از کنسیڈر ان پرسانیفیکیشن. دا فلیمس لکڈ مائی فیس. تو فلیمس جو تھے، لک کرنا یہ انسانی خوبی تھی. فلیمس جو تھے وہ کیا تھے؟ غیر انسانی چیز تھی جس نے انسانی خوبی کے ساتھ مل کر اس سینٹینس کو کمپلیٹ کیا. ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ پرسانیفیکیشن. دی سونامی سوالوڈ ایوری تھنگ ان اٹس پاتھ. تو سوالوڈ یعنی نگل جانا، دیٹ از ہیومن ایٹریبیوٹ. سو آر ہیومن کریکٹرسٹکس، دیٹس وائی اٹ از personification. What is hyperbole? Hyperbole اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ چھوٹی سی چیز کو جب ہم بہت سا زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی مطلب کو، تو دیٹ از کالڈ hyperbole. Hyperbole is an exaggerated statement، یعنی ایک بڑھا چڑھا کے بات کو بیان کرنا. اور claim they are not meant to be taken literally. I am so hungry I could eat a horse. دیکھیں یہاں پر چھوٹی سی بات تھی کہ اسے بھوک لگی تھی، لیکن اس نے بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ اس نے کہا میں تو پورا گھوڑا بھی کھا جاؤں. ٹھیک ہے، this an example of hyperbole because you could not really eat a horse no matter how hungry you are. اگر آپ جتنے بھی بھوکے ہوں کبھی آپ پورا گھوڑا نہیں کھا سکتے، لیکن جب آپ کو بھوک لگی تھی آپ اپنے بھوک کی شدت کو بتانے کے لیے بڑھ چڑھ کے آپ نے بتایا کہ بھئی آئی ایم سو ہنگری آئی کوڈ ایٹ اے ہارس، میں گھوڑا بھی کھا جاؤں. ان دس ایگزامپل یو آر ایمفسائزنگ یور ہنگر. آئی ہیو ہیئرڈ دیٹ اے ملینس ٹائمس. میں نے اس چیز کو کئی مرتبہ سنا. دس از این ایگزامپل آف hyperbole because it is exaggerated to the sound impressive. یعنی جب ہم کبھی کبھی ایک ایگزامپل دیتے ہیں، میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے، میں نے 1000 مرتبہ تمہیں دیکھا ہے. جب 1000 مرتبہ کر رہے ہیں ہم، جب کہ دیکھا ہم نے 2-3 مرتبہ ہوتا ہے اس کو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جان کے کہتے ہیں میں نے تمہیں 1000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سنا ہے، 1000 مرتبہ تمہیں میں کہہ چکا ہوں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ایگزیجریٹ. تو ہم کسی بھی چیز کو بڑھا کر بیان کر رہے ہیں، دیٹس وائی دیٹ از کالڈ ہائپربولے. آئی نیئرلی ڈائڈ لافنگ. یعنی اب ہنسنے سے کوئی بندہ مرتا تو نہیں ہے نا، لیکن اس نے اس کو جب ایگزیجریٹ کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں تو ہنس کے مر چلا ہوں. دس از این ایگزامپل آف ہائپربولے بیکاز یو کوڈنٹ سمپلی ڈائی فرام لافنگ، کیونکہ آپ ہنسنے سے مر نہیں سکتے. ان دس ایگزامپل اٹ از obvious that it is said to sound impressive. He is 100 feet tall. اب وہ تھوڑا اس سے دیکھیں تھوڑا سا لمبا ہے. اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ وہ تھوڑا سا اس سے لمبا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کہہ دیا کہ 100 feet tall، یعنی بات تھوڑی سی تھی، اس نے ذرا سا بہت زیادہ بڑھا دیا. He could not literally 100 feet tall. وہ 100 فٹ لمبا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بندہ. The next image is imagery. Language that appeals to the senses. اب imagery کا کام کیا ہوتا ہے؟ image، یہ ایک آپ کے دماغ میں image بناتا ہے، ٹھیک ہے. language that appeals to the senses، ایک ایسی زبان جو آپ کے senses سے جا کے ٹکرائے.
یا ان کو جا کے محسوس ہو, دیٹ از کالڈ امیجری. To use imagery is to create a mental picture in language. یعنی امیجری کیوں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں؟ اس سے ایک مینٹل پکچر بنتی ہے جو ہم زبان سے بناتے ہیں. Imagine, imagery, images. The poet imagines something. The poet uses imagery to describe what she has imagined. The reader translates the imagery into images. That is, the imagery forces the reader to imagine what poet saw, heard, felt, smelled اور tasted. یعنی یہ امیجری ہوتی ہے جو ایک ریڈر کو فورس کرتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کرے, امیجن کرے جو پوئٹ نے دیکھیں, سنی, محسوس کیں, سونگیں یا ٹیسٹ کیں. There are 5 types of imagery. امیجری کی 5 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو ویژول ہوتی ہے, یعنی آپ آنکھ سے دیکھ کے محسوس کر لیتا ہے. رائٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال جب بیان کرتا ہے اور اس طرح بیان کرتا ہے کہ ریڈر کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں بھی اس جگہ پہ موجود ہوں. دیٹ از کالڈ ویژول امیجری. آڈیٹری امیجری جو ہے اس میں رائٹر جو ہے وہ ایک کسی ساؤنڈ کے بارے میں اتنا پیاری باتیں کرتا ہے کہ ریڈر جو ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں بھی شاید اسے سن رہا ہوں, اتنی پیاری تھی. کنستھیٹک وٹ یو فیل, یعنی کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ کہتا ہے کہ اتنی گرم تھی کوئی چیز, اتنی گرم تھی کہ میرے ہاتھ جل گئے, تو اس سے کیا ہوگا کہ رائٹر نے تو لکھ دیا لیکن ریڈر کے مائنڈ میں اس نے امیجن کر لیا کہ وہ کتنی کی گرم ہو سکتی ہے. اور فیکٹری وٹ یو اسمیل, یعنی کہ جو تم نے سونگا. اب رائٹر جو ہے وہ کبھی کبھی اس طرح خوشبو کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ریڈر کو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ ابھی اس کی خوشبو کو سونگ رہا ہے. گسٹیٹری وٹ یو ٹیسٹ, یعنی کہ آپ نے کیا چیز ٹیسٹ کی. رائٹر اس کو بھی اس طرح بیان کر دے گا کہ جیسے آپ بھی اس کو کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں. ایگزامپلس, the golden rays of the setting sun reflected upon the clear waters of the lake. The golden rays یعنی سنہری شعائیں of the setting sun, ڈوبتے ہوئے سورج کی. reflected upon the clear water, وہ عکس دے رہی ہیں صاف پانی میں, of the lake یعنی لیک کے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورج کے اندر جو ڈوبتے سورج کی جو شعائیں ہیں پانی میں گر رہی ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں بھی ایک امیج بن گیا. آڈیٹری دا ٹریز رسل ایز ونڈ وسلز جنٹلی تھرو دا لیوز, یعنی جب درختوں میں سے ہوا گزر رہی ہے اور اس کے اندر سے جو سیٹیاں اور جو وسلز ہو رہی ہیں, تو یہ چیزیں یہ بھی آپ کے اندر آڈیٹری امیج بنا دیتی ہیں. کنستھیٹک, مائی ٹوز وینٹ نمب اینڈ a shiver ran through my body as I stepped into the cold river, یعنی میں اس طرح کانپ رہا تھا, اس طرح مجھے یہ چیز اس نے آپ کو محسوس کروائی کہ پانی کتنا ٹھنڈا تھا, اور یہ ایک امیج بن گیا. olfactory, the stench of rotting garbage overpowered my nostrils when I opened the bin. یہاں پر وہ آپ کو جو آپ نے اسمیل تھی اس کو وہ امیج ایک پیش کر رہا ہے. گسٹیٹری, her mouth watered and her tongue burned as she bit into the sour peppery mango chow. تو یہاں پر اس نے آپ کو ٹیسٹ دیا, ٹیسٹ کا ایک امیجن دے دیا. What image do you see in your mind when you read the following sentence? اگر آپ کے دماغ میں کیسا ایک امیج بنے گا. یہاں پر میں نے اس کو ایک بڑا اچھے طریقے سے اس کو میں نے ریپرزینٹ کیا کہ آپ کو امیجری کے بارے میں بتاتا ہوں. a field of bright yellow flowers, آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا ایک ایسی پھولوں کا کھیت ہے جس میں برائٹ یلو یعنی سنہرے رنگ کے پھول ہیں. lay beautifully in front of me, جو کہ میرے سامنے بالکل ایسے ہی ایک کھیت آ گیا جو کہ یلو کلر کا ہے, جس میں پیارے پیارے یلو کلر کے پھول لگے ہوئے ہیں. اب ایک امیج میں نے آپ کو دے دیا, اس امیج کو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو سلائیڈ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, از دس امیج کلوز ٹو دا ون یو سا ان یور مائنڈ. یہ وہ امیج تھا
جو آپ نے اپنے مائنڈ میں دیکھا کہ ایک فیلڈ ہے, ایک کھیت ہے جس میں یلو سنہری سے گولڈن سے پیارے سے پھول لگے ہوئے ہیں, تو دیٹ از کال امیجری. واٹ امیج ڈو یو سی؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ کون سا امیج آپ کے مائنڈ میں آئے گا. دا بگ جوسی برگر, ایک بہت ہی بگ, بہت بڑا جوسی برگر ود اٹس میلٹڈ چیز, اس کے اندر چیز جو ہے وہ بھی پگھلی ہوئی ہے, اینڈ ریڈ ٹمیٹوز, اور سرخ رنگ کے ٹمیٹوز ہیں. میڈ مائی ماؤتھ واٹر, میرے منہ میں پانی آ گیا. اینڈ مائی اسٹمک گرمبل, اور میرا جو اسٹمک تھا وہ گرمبل ہو گیا. دیکھیں, از دس امیج کلوز ٹو دا ون یو سا ان یور مائنڈ؟ یہی امیج تھا نا جو آپ کے آیا کہ چیز بھی میلٹڈ چیز تھی اور ٹمیٹو کیچپ تھا, بگ برگر. سو یہ چیز تھی. یہ امیج جو بنتا ہے نا آپ کے مائنڈ میں, دیٹ از کال امیجری. alliteration. Definition. Having stressed syllables with the same sound or sound group repeating at the beginning or two or more words. Alliteration don't always have the start with the same letter. alliteration ہوتی کیا ہے؟ یعنی اس کو اگر آسان ورڈز میں کہوں تو یہ ہے کہ alliteration کچھ ساؤنڈز ایسی ہوتی ہیں جو کہ واول ساؤنڈ نہ ہوں, اور ان ورڈز کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں, ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں, اس سے نظم بہت پیاری بن جاتی ہے, پوئمز بڑی پیاری بن جاتی ہیں, ان کے اندر ایک میچ اپ سا بن جاتا ہے. سو اس کو جو ہے وہ ایک ردم بنا دیتی ہیں. دیٹ از کال alliteration. alliteration don't always have to start with the same letter. alliteration جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے سٹارٹ ہونے کو alliteration نہیں کہتے. it has to have the same sound. ایک ہی لفظ, فار ایگزامپل بی اور بی آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی اور بی سے شروع ہو رہا ہے تو وہ alliteration ہے. نہیں, ہمیں اس کی ساؤنڈ سننی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر ساؤنڈ ایک جیسی دے رہے ہیں نا اس کے اندر, سینٹینس کے اندر, دیٹ از کال alliteration. دا فونک پی ایچ کین ساؤنڈ لائک ایف, تو پی ایچ جب ملتا ہے تو وہ صرف ایف کا آواز دیتا ہے. فنی فوٹوز, دیکھیں ساؤنڈ دیکھیں, ورڈ ہے پہلا ایف اور دوسری سائڈ پہ آ رہا ہے پی ایچ, لیکن دونوں کی ساؤنڈ کیونکہ سیم ہے, دیٹس وائی اٹ از کال alliteration. سی کین سم ٹائمز ساؤنڈ لائک ایس, فار ایگزامپل سیسی سیلیبریٹیز. ٹھیک ہے, سیسی سیلیبریٹیز. اب یہاں پر سی اور سی, ان دونوں کی ایس اور سی دونوں کی ساؤنڈ ایک جیسی تھی, دیٹس وائی اٹ از کال alliteration. سی کین ساؤنڈ لائک کے, کٹی کیٹ. اب کے اور سی دونوں ورڈز بے شک دونوں الگ الگ ہیں, لیکن دیٹ از کال alliteration. ویئر از alliteration یوزڈ؟ یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ ہوم سویٹ ہوم, بزی ایز اے بی, گڈ ایز گولڈ, پوئمز میکس پوئمز مور انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ میکس پوئمز مور انٹرسٹنگ, یہ پوئمز کو زیادہ انٹرسٹنگ بناتی ہیں. اینڈ ایکسینچویٹس دا ردم. ایگزامپل سلیک سیلز, ڈپنگ ڈائیونگ, اسٹرولنگ سلولی. سو اب یہاں پر alliteration کو بتاتے ہوئے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ alliteration میں جو ورڈز کی ریپیٹیشن ہوگی وہ واول ورڈز کی ریپیٹیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے جو کانسوننٹ ہوتے ہیں ان کی ورڈز کی ریپیٹیشن ہم نے کرنی ہے. فار ایگزامپل اب واول کون سے ہوتے ہیں؟ اے آئی ای او یو. ان ورڈز کے ساتھ اگر کوئی چیز آ رہی ہے, اس کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور وہ ایک ہی پوئم کے اندر زیادہ بار بار آ رہے ہیں, تو انہیں ہم کبھی بھی نہیں کنسیڈر کریں گے alliteration. لیکن اگر جو کانسوننٹ ورڈز ہیں وہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ اس کے لیے جو کانسوننٹ ورڈز کی جو ساؤنڈ ہے ان کو سن کے اگر وہ ایک دوسرے سے مل رہی ہے, سو جیسے یہاں پر فونک پی ایچ اور ایف, تو یہ اس کی ایگزامپل تھی. یہاں پر بہت اچھے طریقے سے آپ کو alliteration کا بھی سمجھ آ گیا. مزید اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ ڈونٹ forget to like and share the video. Thank you. Allah Hafiz.